उसे किसी भी तरह ढूंढो। रात निकाह के वक्त तक वो मुझे चाहिए। सलमान आफरीदी अपने गार्ड्स पर धाड़ा। उसके मैनेजर की बेटी मुंतहा अबरार निकाह से कुछ देर पहले भाग गई थी, क्योंकि वो जानती थी सलमान आफरीदी से उसकी शादी महज एक बिजनेस डील थी। और फिर गार्ड ने उसे ढूंढ निकाला। निकाह के फौरन बाद सलमान आफरीदी से अपनी हवेली लाया ताकि वो दोबारा भाग ना सके। कमरे में ले जाते उसे दीवार के साथ लगाते, जो ही उसका नकाब खींचा तो पत्थर हो गया। वो तो बहुत कम उम्र 17 साल लड़की थी, जबकि मुंतहा के बाप ने बताया था कि वो 25 साल की है। बाबा की तरह मुझे मत मारना। वो सहम कर रोने लगी तो कुछ ही देर पहले गार्ड उसे तलाश करके लाए थे। वो अपने कमरे में थी। सलमान आफरीदी को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसके कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। जैसे ही उसने सलमान आफरीदी को देखा तो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना। उसकी हालत देखकर एक लम्हे के लिए तो सलमान खुद परेशान हो गया। उसने बेसाख्ता अपनी नौकरानी रानी की तरफ देखा, जो खुद उसकी तरफ खौफजदा और सहमी हुई नजरों से देख रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? वो फिर से मुंतहा की तरफ बढ़ा, मगर वो किसी तरह भी काबू में नहीं आ रही थी और ऊंची आवाज में रोए चली जा रही थी। गुस्से में उसने अपने लब भींच लिए और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? उसने बेसाख्ता सोचा। एक जोरदार मुक्का उसने दीवार पर मारा। उसका हाथ जख्मी हो गया था, मगर उसे तो जैसे अपनी परवाह नहीं थी। इस लड़की को यहाँ पर आए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था और इस 1 हफ्ते में उसने एक बार भी सलमान आफरीदी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि पहले ही दिन वो उससे निकाह कर चुका था। मुंतहा अबरार उसकी बीवी थी। वो उस पर हक रखता था। आखिर कब तक ऐसा चलता रहता? उसने गुस्से से सोचा, जबकि अंदर से अभी तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रानी मुंतहा को सहारा देने लगी। मुझे तो लगता है ये लड़की पागल है और इसके बाप ने भी उससे जान छुड़ाने के लिए शुक्र अदा किया है। यही तो वजह है कि अभी तक इसकी तरफ से कोई कॉल वसूल नहीं हुई। सलमान आफरीदी ने गुस्से से सोचा और एक बार फिर से फारूक का नंबर डायल करने लगा, जिसको धमकाने के लिए उसने उसकी बेटी को अगवा किया था, मगर हमेशा की तरह उसका नंबर मसरूफ जा रहा था। इस इंसान का तो मैं वो हशर करूंगा कि मरते दम तक याद रखेगा। एक पागल लड़की इसने मेरे हवाले कर दी। उसने नफरत भरे अंदाज में सोचा और एक बार फिर से अपने कमरे में टहलने लगा। जब अंदर से चीखने की आवाजें आना बंद हो गईं, तो वो छोटे छोटे कदम उठाता फिर से मुंतहा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त रानी भी बाहर निकली थी। क्या मसला है तुम्हारी छोटी बीबी को? उसने दो टोक अंदाज में पूछा तो वो निगाहें झुकाते मौदबाना लहजे में बोली, साहब मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। जब भी मैं उनके सामने आपका नाम लेती हूँ तो वो इसी तरह रोने लगती हैं। सलमान आफरीदी एक बार फिर से सोच में पड़ गया था। जब से वो लड़की यहाँ पर आई थी तब से उसने मुंतहा अबरार को डांटा तक नहीं था। उसको तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात थी। तुम बाहर जाओ, मैं उसके पास जाता हूँ। उसने रानी को वहां से चले जाने का कहा, मगर वो दरवाजे के दरमियान में ही जाकर खड़ी हो गई। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा, वरना उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। अगर आप मेरी माने तो एक बार उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मुझे तो ये कोई और ही मसला लग रहा है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें मेरी मां बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी की सी है। तुम्हें तुम्हारा काम बताया गया है। बेहतर यही है अपने काम की तरफ तवज्जो दो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। क्या तुम जानती नहीं हो कि मुझे इस तरह के लोगों से शदीद नफरत है? वो हलक के बल चिल्लाया था। अंदर सोई हुई मुंतहा के वजूद में एक बार फिर से जंबिश हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी, मगर इस इंसान की आवाज से वो फिर से अपनी जगह पर उठ बैठी और सहमी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कि वो इंसान कमरे के अंदर दाखिल ना हो,
مگر شاید قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے سہم گئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اب وہ بیڈ سے مکمل طور پر ٹیک لگا چکی تھی اور اس سے پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھر آئے تھے۔ تمہارے یہ آنسو ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اتنا زیادہ روتی ہو مگر مجال ہے جو تمہارے آنسوؤں میں ذرا سی بھی کمی واقع ہوئی ہو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا اس کے قریب بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اتر کر بھاگتی، سلمان آفریدی نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ زور سے بستر پر جا گری۔ اب وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا جبکہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے کانوں میں غراتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے کہ تم ڈرامے لگا رہی ہو مگر تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اگر چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں، مگر میں تمہارے باپ کی طرح ذلیل انسان نہیں ہوں۔ تم سے نکاح کیے مجھے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا ہے۔ اب تک میں نے تم سے کسی قسم کے حق کا مطالبہ نہیں کیا، مگر اب میں تمہیں مزید ڈھیل نہیں دے سکتا۔ مجھے میرے حقوق چاہیے۔ وہ معصوم بچی سہم گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں مائی ڈارلنگ، اس بار میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا ہی تھا کہ وہ اسے چلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گی۔ مجھے جیتے جی مت ماریں، مجھ پر رحم کریں، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں۔ وہ ایک بار پھر سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سلمان آفریدی کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹا اور چلاتے ہوئے بولا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں یا بغیر نکاح کے تمہاری عزت لوٹ رہا ہوں۔ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا مگر اس لڑکی نے اسے غصہ اتنا دلا دیا کہ وہ اب اپنے الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں اب ایسا سبق سکھاؤں گے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ اپنا سر گھٹنے کے اوپر رکھ کر ہاتھ جوڑتے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو میرے باپ نے کیا تھا۔ اور یہ وہ پل تھا جب وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ منتہا ابرار، جو کہ ایک بہت خوبصورت اور قابل بچی تھی، اس وقت سسکیوں سے رو رہی تھی۔ جو بات اس نے اتنے عرصے سے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی، آج وہ بات اس نے اس اجنبی انسان سے کہہ دی تھی جس سے وہ بے تحاشا نفرت کرتی تھی، مگر اس کے پاس حقیقت بتانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ حلق کے بل چلایا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اب اگر تم روئیں تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ مجھے رونے دھونے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور تمہاری جیسی لڑکیاں جو کہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ساری زندگی ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ میرے بابا مجھے بہت مارتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے ڈانٹتے تھے۔ اگر میں کوئی غلطی کرتی تو وہ مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی دھمکی دیتے تھے کہ وہ میری شادی اپنے جیسے انسان کے ساتھ کریں گے جس سے میری پوری زندگی کالی ہو جائے گی۔ میرے بابا مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے۔ وہ آدھی ادھوری باتیں اسے بتا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر بستر پر گر گئی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے اسے پچھلے ہفتے سے ہی پریشان کر رکھا تھا۔ فاروق صاحب، صرف اور صرف ایک بار آپ میرے ہاتھ لگ جائیں، آپ کے ساتھ تو میں وہ حشر کروں گا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ نے میری بیوی کو تکلیف میں رکھا، اب میں ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ اس نے منتہا ابرار کے بال پیار سے پیچھے کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم فکر مت کرو،
تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم نے اس قدر تکلیف میں زندگی گزاری ہے تو میں کبھی تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، بلکہ تمہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھتا، تم سے محبت کرتا اور تمہارا خیال رکھتا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے چہرے کو آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص تھی، یہ اس کا سب کچھ تھی، اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ جب وہ دوبارہ سے اس کی زندگی میں آئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی سانسیں لوٹ آئی ہیں، اس کی خوشیاں اسے واپس مل گئی ہیں۔ اس نے انتہائی آہستگی سے منتہا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رانی، ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے، مجھے ابھی اور اسی وقت اسپتال جانا ہے۔ وہ اس وقت ایک بہت بڑے اسپتال میں موجود تھا اور کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ آپ اس معصوم بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے سلمان آفریدی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان اور بزنس مین سے الجھ رہی ہے، جبکہ وہ بھی اس کی باتوں کا برا منائے بغیر خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ میری بیوی کو کیا ہوا؟ اس نے ڈانٹ سننے کے بعد دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ انہیں ڈپریشن ہے اور جتنی ٹینشن آپ انہیں دے رہے ہیں ان کا کسی بھی وقت نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی بیوی پر ترس کھائیں، وہ بہت چھوٹی ہیں، کم عمر ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو سمجھیں اور انہیں ذہنی اذیت سے دوچار مت کریں۔ فکر مت کریں ڈاکٹر صاحبہ، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں اس کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اس کی کسی بھی بات کو مائنڈ کیے بغیر اس سے مشورہ لے رہا تھا۔ آپ صرف اور صرف انہیں ایک پرسکون زندگی دیں، انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر اس کی زوجہ محترمہ آرام فرما رہی تھی۔ منتہا ابرار نے جب باہر سے اس کے قدموں کی آواز سنی تو جلدی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر شرم اور بے چینی کی وجہ سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا اور پلکوں کی جنبش بھی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم جاگ رہی ہو، فضول کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی اور اسی وقت اپنی آنکھیں کھولو۔ اس کے حکم دینے پر منتہا ابرار نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، آخر تم اتنا روتی کیوں ہو؟ کیوں اپنی جان پر ظلم کرتی ہو؟ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو کم از کم اپنی ان پیاری آنکھوں کا ہی خیال رکھ لیا کرو جنہوں نے مجھے اپنا دیوانہ کر دیا۔ آخری بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، کیونکہ وہ ابھی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خواہش رکھتا تھا کہ ایک بار منتہا صحت یاب ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اسے وہ ساری خوشیاں دے گا جس کی وہ حقدار ہے، اور اس کو غموں کے دلدل سے نکال کر پیار کے باغات میں لے جائے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم میرے ساتھ بے شک نہ رہو، لیکن تمہاری یہ بات صرف اور صرف اس وقت تک مانوں گا جب تک تم مجھ سے یہ وعدہ کرو گی کہ اگلے مہینے تک تم رو گی نہیں۔ اگر اگلے ایک مہینے تک میں نے تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو دیکھا تو پھر یہ ٹائم بڑھ جائے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ پہلی بار اسے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، مجھ سے پہلی بار سوال جواب کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز سلمان آفریدی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی خواہش رہی تھی کہ منتہا ابرار ساری زندگی نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کرے۔ یوں چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جانا، چیخنا چلانا، یہ سب کچھ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ منتہا نہ صرف ایسا کر کے خود کو تکلیف پہنچاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلمان کو بھی اذیت سے دوچار کرتی تھی، اور شاید اسے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا
کہ وہ انسان اس کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزرتا ہے تو شاید وہ رونا دھونا ہی بھول جاتی اور ہمیشہ کے لیے ہنسنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت ہی سادہ اور آسان بات کی ہے۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، میں یہ تمہاری بات ماننے پر تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں 1 مہینے تک ایک بھی آنسو نہیں بہانا ہوگا۔ بتاؤ کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ اگر 1 مہینے تک تم نہ روئیں تو میں خود تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں گا۔ تم جہاں کہو گی تمہیں وہاں پر بھیج دوں گا۔ منتہا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، جبکہ اس کو خوش دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سلمان آفریدی کا دل بوجھا تھا۔ وہ اس عورت سے بے تحاشا پیار کرتا تھا اور اس عورت کو اس سے دور ہوتے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور منتہا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ ڈیل منظور ہے، مگر آپ وعدہ کریں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں گے۔ محترمہ، آپ کے لیے ایک سٹیمپ پیپر لکھ لیتا ہوں، بلکہ میں ابھی اپنے وکیل کو کال کر لیتا ہوں، اس کے سامنے یہ ساری بات ہوگی۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بوکھلا گئی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اتنا یقین تو میں آپ پر کر ہی سکتی ہوں۔ اس نے یوں بات کی تھی جیسے وہ اس پر احسان کر رہی ہو، جبکہ اپنی بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آپ کا بہت بہت احسان ہوگا اگر آپ ہم پر یہ مہربانی کریں گی۔ تمہارا کب تک یہاں پر رکنے کا ارادہ ہے؟ اس نے منتہا سے پھر سے سوال کیا۔ مجھے یہاں پر کوفت محسوس ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس چلنا ہے، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر سے کافی دیر تک اس کی بیماری کے بارے میں بات کرتا رہا۔ دراصل منتہا ایک بہت سینسیٹیو پیشنٹ تھی، جسے ذرا سی بات پریشان کر دیتی تھی۔ وہ گھنٹوں اس پر سوچتی رہتی تھی اور اس میں سے منفی پہلو نکال کر اپنی ذات کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ اسے کوئی بھی چیز خوش نہیں کرتی تھی، ہر چیز پر شک ہوتا تھا اور ہر کسی سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ زیادہ لوگوں سے بھی اٹیچ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر بعد میں اس انسان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ اسے اٹیچمنٹ سے خوف آتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ سلمان آفریدی سے بھی دور دور بھاگتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ انسان اسے اس کی مرضی کے خلاف کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ کبھی اسے تکلیف پہنچائے گا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر رانی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، مگر اپنے صاحب کی بات سن کر بوکھلا گئی۔ آج کے بعد تم یہاں پر کام نہیں کرو گی؟ صاحب جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے کام سے نکال دیا تو میں ان کا پیٹ کیسے پالوں گی؟ صاحب مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کریں، مجھے بتائیں تو صحیح آخر مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ میں اس حویلی میں سارے ملازموں کو نکال رہا ہوں۔ تم لوگ فکر مت کرو، صرف اور صرف 1 مہینے کی بات ہے اور اس 1 مہینے کی تنخواہ بھی تم لوگوں کو مل جائے گی۔ مجھے تم لوگوں کی مجبوریوں کے بارے میں پتا ہے۔ منتہا ابرار نے پہلی بار غور سے اس سخی انسان کے چہرے کو دیکھا جس کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی۔ سلمان آفریدی کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی اس کو کوئی غم چھو کر بھی گزرا ہو۔ وہ ہنسنے کھیلنے والا اور دوسروں کو مسکرانے پر مجبور کر دینے والا شخص تھا۔ گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ منتہا نے بے چینی سے پوچھا۔ اور کھانا کون بنایا کرے گا؟ دوسرا معصومیت بھرا سوال آیا تھا۔ اس نے غور سے اپنی زوجہ کو دیکھا جو اس وقت سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور جس کے لیے اس وقت سب سے بڑی پریشانی کی بات یہی تھی کہ اگر کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کھانا کیسے کھائے گی۔ سلمان آفریدی کو کبھی کبھار اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ جتنی بھی پریشان کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس نے کھانا کھانے سے انکار نہیں کیا تھا، چاہے 2 نوالے ہی کیوں نہ لیتی، مگر کھانے سے منہ نہیں موڑتی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔
آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں عرض کرتا چلوں، کھانا بھی آپ بنائیں گی اور صفائی بھی آپ کیا کریں گی۔ منتہا کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ کیا تم نے یہاں سے جانا ہے یا نہیں؟ سلمان آفریدی نے اسے اپنے نظروں کے حصار میں لیتے کہا، مگر ہماری ڈیل صرف اور صرف اس بات پر ہوئی تھی کہ میں رہوں گی نہیں، مگر میں نے اب اس ڈیل میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر لی ہیں۔ باقی کی تبدیلیاں تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ فی الحال تمہارے لیے صرف اور صرف یہی جاننا ضروری ہے، آج کے بعد گھر کے کام کاج تم کیا کرو گی۔ صفائی سے لے کر کھانا بنانے تک ہر کام اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور مجھے کام چوری کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں۔ ایک دن تم کام چوری کرو گی تو وہ دن اس مہینے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری قید میں ایک دن کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تم بہت ظالم انسان ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ابھی تو میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہی نہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈرا چکا ہے، اسی لیے اسے نارمل کرتے بولا، چلو اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح سے تمہاری ایک نئی روٹین شروع ہوگی۔ اب میں تمہیں اپنے کمرے میں بند پڑا ہوا نہ دیکھوں، مجھے ہمیشہ تم کوئی نہ کوئی کام کرتی نظر آؤ۔ وہ غصے سے پاؤں پر ٹختی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اپنے کمرے میں بند نہ ہو گئی۔ محترمہ کو غصہ بھی آتا ہے، یہ تو مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا، ورنہ جب سے وہ لڑکی یہاں پر آئی تھی تب سے اس نے رونا دھونا ہی ڈالا ہوا تھا۔ ویسے یہ عورت ہر حال میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنی اسی سوچ پر وہ خود ہی کھل کر مسکرا دیا۔ وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کے وقت وہ شور کی آواز سن کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کچن سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا۔ آواز سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ سامنے کا منظر اس کے دل کو لرزا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹکی بیٹھی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، بابا پلیز مت کریں، بابا مجھے مت ماریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ جیسے خود کو کسی سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اپنی بیگم پر ترس آیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ سلمان آفریدی، مجھے بابا سے بچا لو، دیکھو بابا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، بابا مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بابا کو لگتا ہے میں نے ان کی بیوی کو مار دیا تھا، وہ اس کی سزا مجھے دیتے ہیں جبکہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اسے شکایتیں لگا رہی تھی۔ سلمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی اور تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ سلمان بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے کچن میں آئی تھی، اس نے نگاہیں جھکاتے کہا۔ ابھی تک اس کا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ سلمان اٹھا اور کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے حوالے کر دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مجھے اور بھی چاہیے، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح معصومیت سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دوسرا گلاس اس کے حوالے کیا تو پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شکریہ کرنے کا تو اس کی طرف کوئی رواج ہی نہیں، سلمان نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کا اتنا خیال رکھتا تھا، اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا، مگر مجال ہے جو کبھی اس لڑکی نے اس بات کی طرف توجہ دی ہو۔ کل سے جب میڈم صاحبہ کام کریں گی تو دماغ خود بخود ٹھکانے آ جائے گا، اس نے سوچتے ہوئے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی۔
थोड़ी ही देर में वो नींद की गहरी वादियों में खो गया था। मुंतहा गहरी नींद सो रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो अपनी जगह पर उठ बैठी। उसका दिल फिर से सहम गया था। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं हूं बेगम साहिबा, जल्दी से दरवाजा खोलिए। अगर आप 5 मिनट लेट हुई तो आपको इसकी सजा मिलेगी। शौहर नामदार की आवाज सुनकर वो एक झटके से अपनी जगह से उठी और भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। ये लो, सूट पहनो और मेरे साथ जॉगिंग पर चलो। उसे लगा था उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम इतनी जाहिल भी नहीं हो कि तुम्हें जॉगिंग का मतलब समझ में ना आए। चलो मैं तुम्हें उर्दू में बता देता हूं। हम लोग सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। मगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। मैं फिर भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। लगता है मैं तुम्हें बहुत पसंद आ गया हूं। तुम्हारा यहां से अब जाने का इरादा नहीं लग रहा। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई तो 2 महीने तुम यहां कैद रहोगी। उसने नया हुक्म सादिर किया था। वो गुस्से से पांव पर टखती वॉशरूम चेंज करने चली गई। जब वो बाहर निकली तो एक बारबी डॉल लग रही थी। सलमान आफरीदी ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। माशाल्लाह, तुम तो बहुत हसीन हो, लेकिन तुम ब्यूटी विदाउट ब्रेन होगी। और तुम्हारे पास जरा सा दिमाग हो जाता तो कसम से तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई बेहतरीन औरत ना होती। मुझ पर गौर करने से बेहतर है आप अपनी तरफ तवज्जो दें। और अगर आपको मुझ में इतने ही कीड़े नजर आ रहे हैं तो छोड़ दें मुझे और किसी और औरत से शादी कर लें। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? अपने साथ ख्वामखा मेरा दिमाग भी खराब कर रहे हैं। नींद खराब होने की वजह से वो पहले ही बहुत गुस्से में थी और अब सारा गुस्सा बातों के जरिए उस पर निकाल रही थी। तुम्हें पता है, आज तक मैंने कभी किसी की ना नहीं सुनी। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो मुझे इससे क्या, आप किसी की बात सुने या ना सुने। वो अदाए बेनियाजी से बोली और भागती हुई उससे भी आगे निकल गई। वाह, क्या एटीट्यूड है मैडम का। वो जो उसे बताना चाहता था कि वो उसकी बात इसीलिए सुनता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उसकी पसंदीदा औरत है, मगर उसका रद्द अमल देखकर वो भी खामोश हो गया। मैं थक गई हूं, अब घर चलें। उन्हें सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे कि वो घुटनों पर झुककर गहरे गहरे सांस लेने लगी और उसके साथ ही उसे एक नया हुक्म सुनाने लगी। मेरा 1 घंटे का टारगेट है और तुम्हारा आधे घंटे का। अभी 15 मिनट रहते हैं। चलो अच्छे बच्चों की तरह एक्सरसाइज करो। अगर तुम भाग नहीं सकती, ये काम मैंने पूरी जिंदगी कभी नहीं किया। उसने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। बाज़ औक़ात इंसान को वो काम भी करने पड़ते हैं जो उसने कभी ना किया हो। इसमें कोई खास बात नहीं है और ना ही तुम कोई अनोखी औरत हो। पता नहीं वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब मेरा आपसे निकाह हो गया। उसकी बातें सुनकर सलमान आफरीदी को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था और वो अपनी मुट्ठियां भींचे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वो इस पर किसी किस्म की सख्ती नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने उसे मना किया था कि वो इस पर गुस्सा ना करे, बल्कि उसका ख्याल रखे। वो जो कुछ भी कहे खामोशी से सुने और ये सब कुछ उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो लड़की ठीक नहीं हो जाती। वो जैसे ही घर वापस लौटे, सलमान आफरीदी ने एक नया हुक्म सुना दिया। चलो शाबाश, अब मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। मुझे खाना बनाना नहीं आता। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है और वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होता। उसने जैसे उसे दीन की तालीम दी थी। मुंतहा आंखें चमकाते हुए कहने लगी, और नमाज ना पढ़ने वालों से भी अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, मुझे तुम्हारी जबान को लगाम देनी होगी। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो तेजी से भागती हुई एक तरफ हट गई और किचन की तरफ भागती हुई बोली, ठीक है, मैं बस बना रही हूं। क्या हो गया है आपको? अब आई ना लाइन पर। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मुंतहा अबरार के हाथ में बिला शुबा बहुत जायका था। चंद लम्हों तक तो सलमान आफरीदी यकीन ही नहीं कर सका
کہ یہ پراٹھے اسی لڑکی نے بنائے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آ رہا؟ وہ پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھی اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے۔ کہیں تمہارے پاس کوئی جن تو نہیں جس سے تم یہ سارے کام کروائے ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پورا دن گھر کی صفائی کرتی رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ جاتی مگر اس کے بعد پھر سے شروع ہو جاتی۔ رات 9 بجے کے قریب جا کر جب وہ فارغ ہوئی تو سلمان آفریدی آفس سے گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کھانے کا شاپر اٹھا رکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ شکر ہے آپ باہر سے کھانا لے آئے، ورنہ مجھے لگا تھا ابھی مجھے ہی بنانا پڑے گا، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ رات کے وقت جب وہ سونے کے لیے لیٹی تھی تو اسے خود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سارا دن وہ مصروف رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے فضول چیزوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی ماضی کی یادوں نے اسے تنگ کیا تھا۔ زندگی کا پہلا دن تھا جو بہت مزے سے گزرا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سلمان آفریدی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسی کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھے۔ وہ روز رات کو 1 گھنٹہ اسے اپنے پاس بٹھاتا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا۔ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا، منتہا کو کیا چیز پسند ہے اور کس چیز سے اسے نفرت ہے، کون سے لوگ اسے اچھے لگتے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ انہی باتوں کے دوران اسے اندازہ ہوا کہ وہ باہر زیادہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جاتی۔ باہر کی دنیا سے اسے ڈر لگتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باہر کے لوگ اسے نوچ ڈالیں گے۔ ہم کل گھومنے جا رہے ہیں۔ جب وہ وہاں سے اٹھا تو ایک نیا حکم صادر کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً سے ٹیڑھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤ۔ مجھے ویسے بھی تم جیسی بے وقوف اور کام کاج کرنے والی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا تو فائدہ ہوتا رہے گا۔ بغیر تنخواہ دیے گھر کے سارے کام کروا لیا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کھانے بھی بنوا لیا کروں گا۔ وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، کم از کم اب تو تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہو جانا چاہیے، وہ اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے دن اس نے بہت ہی پیارا جوڑا منتہا ابرار کے حوالے کیا۔ پیاری سی تیار ہو کر باہر آؤ۔ وہ اس کے لیے کاسمیٹکس کا سامان بھی لایا تھا۔ اسے میک اپ کرنے والے عورتیں بہت پسند تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ وہ انوکھا ہی مرد ہوگا جسے اس طرح کی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ مگر جب منتہا تیار ہو کر باہر نکلی، اسے لگا وہ پلک جھپک نہیں پائے گا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سامنے کھڑی عورت پر نہ صرف وہ حق رکھتا تھا بلکہ اسے بے تحاشا پیار بھی کرتا تھا۔ اب اسے خود سے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہک جائے اور کچھ ایسا کر گزرے جس پر اسے شرمندگی ہو اور اس کی بیوی کی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ منہ دھو کر آؤ، اس نے نگاہیں جھکاتے ایک نیا حکم جاری کیا۔ منتہا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ اسے میک اپ کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اب جب وہ تیار ہو کر آئی تھی تو وہ اسے دوسرا حکم سنا رہا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ لڑکی بدتمیزی نہ کیا کرو، بس جو بولوں خاموشی سے وہ کام کر لیا کرو۔ مگر میں منہ نہیں دھوں گی، میں نے اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اس کے شوہر کو میک اپ پسند ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یوٹیوب پر مختلف ٹیوٹوریل دیکھ رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اسے فارغ ہوئی تو اسے خود پر بھی ہنسی آنے لگی۔ ایک وقت تھا جب وہ سلمان آفریدی سے دور بھاگتی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہی تھی۔ سلمان آفریدی بہت تیزی سے اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ سلمان بھی اس کی کیفیت سے واقف تھا،
مگر وہ اسے فی الحال یہاں سے اٹھا کر واپس نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے باتوں میں الجھا رہا تھا جب اس کے سامنے والی ٹیبل پر ایک عورت آ کر بیٹھی جس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی، مگر اس کی سانس بار بار اکھڑ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سلمان بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ اسے وہاں سے لے کر باہر آ گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور زور زور سے سلمان کے سینے پر ہاتھ مارتے کہنے لگی، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بچے پیدا نہیں کرنے۔ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی وہ زندگی گزارے جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ اگر وہاں پر سلمان آفریدی کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو 2 حرف اس پر بھیج کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا، مگر سلمان آفریدی مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ماضی میں اس کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد وہ ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہے۔ جب تک اس کے سارے خوف دور نہیں ہوں گے تب تک وہ ایک نارمل زندگی کی طرف کبھی لوٹ نہیں سکے گی، اور اس کے لیے اسے اپنی بیوی کے بارے میں بھی جاننا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر 2-3 جھٹکے دیے۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ تم ایک بار پھر سے روئی ہو، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آنسو نہیں بہاؤ گی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اس کے رونے کی وجہ نہیں پوچھ رہا تھا، بلکہ اس کے رونے پر اسے اس کی سزا یاد دلا رہا تھا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں مگر کبھی بھی میرے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ میں عجیب سی دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ تم کسی قسم کی دلدل میں نہیں پھنسی، بلکہ تم اپنے دماغ کے پیدا کردہ خناس میں پھنسی ہو۔ اسے باہر آ جاؤ، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں جو خوف لاحق ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہوں، وہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے۔ اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتی، مجھے بتاؤ نا تمہارے ساتھ کیا ہوا، میں یہی تو سننا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ اپنے دل سے نکال دینے کے بعد تم ہلکی پھلکی ہو جاؤ گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہیں جج نہیں کروں گا۔ جس طرح سے پہلے تمہارا خیال رکھا ویسے ہی تمہارا خیال رکھوں گا۔ آپ میرا خیال نہیں رکھتے بلکہ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے بس کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور کتنے الزام لگاؤ گی مجھ پر۔ ایک تو میں مخلص انداز میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، صاف دل سے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوں، اور تم مجھ پر ہی کیچڑ اچھال رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی اور یہیں اس سے غلطی ہوئی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ سلمان نے گہری سانس لی اور اس کے ساتھ ہی نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے قیمتی سوٹ کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ فی الحال اس کے لیے سب سے اہم چیز اپنی بیوی کی تکلیف سے آشنا ہونا تھا۔ کیا آپ واقعی مجھے جج نہیں کریں گے؟ وہ ایک بار پھر سے خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہیں کبھی جج نہیں کروں گا، بلکہ جو حال تمہارا اس انسان نے کیا ہے میں اس سے جا کر انتقام لوں گا۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے باپ کو اسی وقت میرے وجود سے شدید نفرت ہو گئی۔ میرے باپ نے مجھے میری نانی کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 6 سال تک میں اپنی نانی کے پاس رہی تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ممانی جان نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ایک بار پھر سے میں اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی۔ میرے بابا اپنے دوسرے بچوں سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ وہ میرے سوتیلے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جہاں پر میرا سوال آتا تو وہ مجھ سے نفرت سے پیش آتے تھے۔
مجھے دھتکارتے تھے، مارتے تھے اور مجھے تکلیف پہنچاتے تھے۔ مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو رات کے اندھیرے میں مجھے کمرے میں بند کر دیتے۔ انہیں پتا بھی تھا کہ میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں۔ وہ میری چیخیں سن کر سکون محسوس کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی بات کہتے تھے کہ میری وجہ سے ان کی محبوب ترین بیوی مر گئی ہے۔ باپ کی وجہ سے میری سوتیلی ماں کو بھی شے ملی ہوئی تھی، وہ بھی مجھ سے برا سلوک کرنے لگی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ذہنی ٹینشنوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پڑھائی سے بھی دور ہونے لگی۔ میں اس کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی، لیکن میرا دھیان اپنے بابا کی طرف ہی الجھا ہوتا تھا، اور میں یہی سوچ رہی ہوتی تھی کہ آخر کون سا طریقہ کر کے میں اپنے باپ کی مار سے بچ سکتی ہوں۔ میرا پڑھائی سے رشتہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ ایک دن پرنسپل صاحبہ نے میرے بابا جان کو اسکول بلایا اور نہ جانے انہیں ایسا کیا کہا کہ اسی وقت وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بیلٹ سے مارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بازو سے کپڑا ہٹایا۔ اس کی بازو پر جگہ جگہ نشانات بنے تھے۔ سلمان آفریدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب نشانوں کو چوم ڈالے اور کسی طرح سے اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ سلمان آفریدی نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد بابا نے میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا۔ میں سارا وقت گھر پر رہتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی۔ جب بھی کسی کا دل چاہتا وہ مجھے مار دیتا۔ مجھے تکلیف پہنچا کر وہ لوگ ذہنی سکون حاصل کرتے تھے، اور پھر جب تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو انہوں نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی اور میرا بچہ ہوا، میں مر گئی، تو میرے بچے کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ سلمان آفریدی نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی تمہیں کبھی اکیلا چھوڑوں گا۔ آپ بھی صرف اور صرف مجھ پر ترس کھا رہے ہیں۔ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، بلکہ میں تم سے واقعی میں محبت کرنے لگا ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے میں نے تمہیں اسپتال کے کمرے میں دیکھا تھا۔ اسی دن میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے مجھے اپنی طرف اس قدر مائل نہیں کیا تھا جتنا تم نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں تم سے پہلے ہی نظر میں محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اب جب میں نے تمہاری فطرت کو جانا ہے تو تم مجھے مزید اچھی لگنے لگی ہو۔ تم سے زیادہ معصوم اور پاکیزہ عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماضی میں تم پر جتنی بھی تکلیفیں گزری ہیں، میں ان سب کا مداوع کروں گا۔ مجھے صرف اور صرف ایک موقع دو۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان فی الحال کسی قسم کا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے اب ان سب کی ضرورت ہی نہیں۔ تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور جب مجھے یقین آ جائے گا، جب تمہیں یہ لگے کہ میں واقعی تمہارے قابل ہوں، اس دن میں تم پر اپنا حق ثابت کروں گا، مگر اس سے پہلے تک تم سے کبھی بھی زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ اسے عزت دے رہا تھا، اسے مان بخش رہا تھا۔ منتہا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ سلمان آفریدی، جس نے کچھ ہی عرصہ پہلے فاروق صاحب سے ایک ڈیل کی تھی، یہ ایک بزنس ڈیل تھی۔ فاروق صاحب نے لالچ کے طور پر اس کو اپنی بیٹی پیش کر دی تھی۔ دراصل وہ ڈیل نہیں تھی، بلکہ ایک دھوکہ تھا جو فاروق صاحب نے اس کے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ سارا غصہ ان کی بیٹی پر اتارنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے نقاب ہٹایا اور سامنے کھڑی خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا تو وہ یقین ہی نہیں کر پایا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے کچھ عرصہ پہلے وہ اسپتال میں دیکھ کر دیوانہ ہوا تھا۔ وہ دھوکہ بھی بھول گیا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کی محبت اس کے سامنے کھڑی ہے، مگر جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ لڑکی تو ماضی میں بہت سی تکلیفیں اٹھا چکی ہے اور ایک تلخ زندگی گزار چکی ہے، تو اسے صحیح معنوں میں افسوس ہوا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔
کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں خبر ملی کہ فاروق صاحب کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی موت پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ اس کے دل کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی، وہ اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ روز رات کو وہ اس سے باتیں کر کے سوتی تھی، اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کرتی تھی اور وہ بہت ہی غور سے اس کی ساری باتیں سنتا تھا اور اسے اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے حل بھی بتاتا تھا۔ ایک دن وہ دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جب منتہا بولی، مجھے بھی بچے چاہیے۔ سلمان آفریدی کو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ادھر میری طرف دیکھو، تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے جیسے اسے کنفرم کرنا چاہا۔ منتہا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی اسے بھی اپنا جواب مل گیا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا خوش ہوں، آج تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ بہت بہت شکریہ منتہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھی خوف سچ ثابت نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں اور اپنے بچوں کو بے تحاشا خوشیاں دوں گا۔